सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जी अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त कराची के हवाले से बात की जाए तो इस कराची को हमेशा से एक लफ्ज़ कहा गया कि पाकिस्तान का मुआशी हब है। जहाँ भी सबसे ज़्यादा मईशत के मामलात हों, जहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता हो, वहाँ पर हुकूमत, चाहे वो बल्दियात की हो, सूबे की हो या वफाक की हो, उसके सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है, जिसके लिए ख़ास एक लफ्ज़ होता है पंजाबी में कि कमाऊ पूत है। कमाऊ पूत के लिए अब सबसे ज़्यादा नाज नखरे भी उठाने चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कराची जो मुआशी हब है, इसके साथ शायद सुतेलों से भी बदतर सलूक होता रहा है। मामला ये है कि इस शहर को जब यहाँ से वफाकी दारुल हुकूमत को मुंतकिल किया गया इस्लामाबाद, तब से लेकर अब तक हालात खासे बेहतर नहीं रहे। एक ऐसा दौर आया कि फिर यहाँ पर बल्दियात के नाम पर और कुछ लिसानियत के नाम पर सियासी जमातों ने इस शहर के साथ जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। 11 साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बल्दियात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो आने और जाने की हुकूमत करती रही है। उसके बावजूद इस शहर में कोई भी बेहतरी के लिए काम जो इस शहर का हक था वो नहीं हो पाया। पिछली वफाकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून, उन्होंने भी बड़े वादे किए। जब भी वज़ीर आज़म आते थे, एपेक्स कमेटी का इजलास होता था, अमन व अमान की बात होती थी, लेकिन इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर की देखभाल के लिए शायद वो काम नहीं हो सके जो उसी दौरे हुकूमत में सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब के लाहौर में होते रहे। फिर सवाल ये है कि एक नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको सबसे ज़्यादा मैंडेट इस शहर से मिला, उसके वज़ीर आज़म के तौर पर कहा गया कि कराची से होंगे, सदर ममलिकत कराची से होंगे और जो गवर्नर हैं वो भी इसी शहर से, सूबा सिंध से के जो गवर्नर हैं वो भी इसी शहर से हुए। लेकिन इस शहर की तकदीर फिर भी नहीं बदली। अब भी 13 माह हो गए इस हुकूमत को वफाक की, लेकिन मामला वहाँ का वहाँ है। क्या मामला है कि क्या तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें इस शहर को अपनाना नहीं चाहती हैं या मामला कुछ और है? अब 2 दिन पहले जो एक नया शोशा निकला है वो है आर्टिकल 149/4 के हवाले से, जिसमें अब वफाक के ज़ेरे असर इस शहर को लाया जाएगा। इसके इंतज़ाम, इंकसाम तमाम का तमाम इस वफाक ही चलाएगा। तो क्या वफाक इस सूबाई दारुल हुकूमत को चलाने का अहल है? क्या अब जो मामला है इस पे है कि आईनी क्या ये मुमकिन है? और अगर ये आईनी तौर पर मुमकिन होता है और इसको फिर चैलेंज करने का सूबाई हुकूमत का एक तरीक़ाकार भी होता है, तो फिर क्या उसमें इस शहर के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा नहीं होंगी? हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। मुख्तसर सी जो मैं तारीख शायद पढ़ी या आप जैसे उस्तादों से सुनी कराची के हवाले से वो बात हुई, ये बहुत एक लंबी दास्तान है और हर दास्तान जो है वो जब उठाएंगे तो उसके अंदर ज़ख्म है और कुछ शायद नज़र ना आए। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल है, ये इंतज़ामी यूनिट बनाने के बारे में जो बात हो रही है, ये आइनी तो है लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल भी है? एक तो आइनी भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। पाकिस्तान वफाकी यूनिटों का वफाक है और वो कौमी वहदतों ने पाकिस्तान को बनाया था और तमाम ने वोट दिया था। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान के शाही जरगे ने और खैबर पख्तूनख्वा के रेफरेंडम ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान एक वफाक होगा। अब इसकी हैयत तब्दील करने के लिए उस सूबे की 2/3 अक्सरियत अगर कहती है तो फिर आप उसके जोग्राफी हदूद में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंध में किसी सूरत में नहीं हो सकता है। ये शोशे छोड़े जाते रहे हैं, पहले भी छोड़े जाते रहे, अब भी छोड़े जा रहे हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। उनको पता नहीं है कि इसके पीछे कितना बड़ा तूफ़ान होगा अगर इस बारे में सोचा भी गया। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वफाक टेक ओवर कर लेगा, जिस तरह से कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को भारत ने टेक ओवर कर लिया और उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी, तो क्या आप सिंध की सूबाई हैसियत को ख़त्म करके आप वफाक के पास इसको टेक ओवर कर लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? एक
دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ ہب ہے یہ پاکستان کی معیشت کا، تو کیا ہوتا ہے کراچی کے تاجر کہاں جاتے ہیں اپنا مال چھڑوانے کے لیے؟ وہ چونیا جاتے ہیں، وہ سیالکوٹ جاتے ہیں، وہ لاہور جاتے ہیں۔ ہاں، کراچی کے پاس جو پورٹ کا اسٹیٹس تھا وہ بھی آپ نے ڈرائی پورٹس کو دے دیا ہے۔ یہاں سے مال جائے گا، کراچی کا تاجر اپنے مال کے پیچھے پیچھے جائے گا، کراچی میں نہیں چھڑوا سکے گا، وہ جائے گا اپنے مال کے پیچھے پیچھے جائے گا لاہور میں یا جائے گا سیالکوٹ میں، چونکہ وہاں پر آپ نے فیسز جو ہیں وہ ٹیکسیشن جو ہے آپ کی وہ مختلف رکھی ہوئی ہے اور وہ کم تر رکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں بچت ہوگی اپنا مال چھڑوانے کی، تو وہ جا کر وہاں سے چھڑوا کر پھر واپس کراچی لے کر آئے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ کیا جب آپ ڈرائی پورٹس بنا رہے تھے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کراچی میں ہی مال وہ کلیئر ہو، پھر آپ کے ڈرائی پورٹس میں جا کر اس کو آپ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ صحیح، آپ نے اس شہر کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ تو ہمارے پاس سمندر ہے اور ہمارے پاس بندرگاہ ہے اور ہم تو یہاں سے ساری تجارت کا جو ٹیکسیشن ہے وہ تو وہاں جا کر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب کراچی کی تو وہ حیثیت ہی نہیں رہی ہے۔ دوسری بات، یہ جو بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے شوشہ چھوڑا ہے، ان کو اس شوشے کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، دہکتی ہوئی جلتی ہوئی۔ لغاری صاحب، آئین کا آرٹیکل ہے 149، اس میں یہ وفاق کسی بھی شہر کے انتظام کے حوالے سے معاملات چلا سکتا ہے، تو یہ غیر آئینی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خصوصی حالات ہوتے ہیں چیزوں کو چلانے کے لیے، بہت ہی پرامن حالات ہیں۔ کیا کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا گورننس نہیں ہو رہی ہے؟ اب کیا یہاں پر گورننس ہو رہی ہے اور عثمان بزدار کی حکومت کو تمغے دیے جا رہے ہیں؟ کیا محمود خان کی حکومت جو ہے وہاں پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا جام کمال خان کی حکومت جو ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پورے بلوچستان کے اندر انصاف کی فراوانی کر دی ہے؟ جو یہاں پر مصیبت آئی ہوئی جس کے لیے جو ہے وہ ان کو شہزادہ فروغ نسیم صاحب کو یہ نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ایبسلوٹلی نان سینس، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں کو کرنے کی سندھ میں آگ سے کھیلنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز جو اس میں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت اس کے حوالے سے کیا کرتی ہے، صوبائی حکومت اس کو کس طرح سے چیلنج کرتی ہے۔ ایک چیز جو اس پہ ہم کراچی شہر کے حوالے سے بات کریں، کراچی شہر میں چاہے وہ بلدیات کی یہاں پر حکومت ہو، اس کے پاس جتنے بھی اختیارات ہوں، اس کا استعمال بہتر طور پر نہیں کیا جا سکا، کیونکہ خود ان کا جو حصہ رہے ہیں ڈیپٹی میئر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو 30-40 کروڑ سے پورے کا پورا کراچی کے نالوں کی صفائی بھی ہو سکتی تھی جو انہوں نے پیسہ کھایا۔ دوسرا سندھ حکومت ہے، سندھ حکومت کی کارکردگی پچھلے 11 سال سے وہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہے کہ بالکل جتنا پیسہ، جتنا ریونیو، جتنی چیزیں ہیں وہ کہاں لگی ہیں اس شہر کے حوالے سے۔ اس شہر سے بہت بہتر شہر سندھ کے دیگر شہر بنائے گئے ہیں جن میں آپ بھی وزٹ کر چکے ہیں، ہم بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ کراچی کو اون صوبائی حکومت نے نہیں کیا، یہاں کی جو بلدیاتی حکومت ہے شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتی کام، اور وفاقی حکومت شاید سٹے کی اس طرح سے وہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو ایک عمل ہے لغاری صاحب کہ لوگوں کے ساتھ بھی تو ظلم ہو رہا ہے۔ بالکل ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے 2013 میں یہ کہا تھا کہ گرین بس کا ہم تحفہ دیں گے کراچی کو، وہ گرین بس جو ہے وہ 1/4 بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کا سارا کام ادھورا پڑا ہے۔ وفاق نے جو ہے وہ سارا کام ٹھپ کر دیا ہے اور کراچی کو کھود کر آدھے سے زیادہ شہر سوجانی ٹاؤن سے لے کر نمائش تک اور آگے تک جو ہے اب تو وہ سی بریز پلازا اور کیپری سنوا تک آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا کھود کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پورے شہر کو جو پہلے کچھ سروسز دے رہا تھا وہ بھی اس سے چھین لیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ صوبائی حکومت نے شارع فیصل کو دوبارہ بنایا، یونیورسٹی روڈ کو بنایا، طارق روڈ کو بنایا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے شہید ملت روڈ کو سگنل فری کر رہے ہیں اور پورا انڈر پاسز بن رہے ہیں، اس وقت بھی بن رہے ہیں۔ شہر کے بہت سے علاقوں میں روڈز نئے سرے سے بنائے ہیں۔ اچھا، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ گٹر لائنوں کو بند کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ چوک ہو جائیں گے، چوک ہو جائیں گے تو شہر میں ابل پڑیں گے تو گندگی پھیلے گی، تو یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے نا کہ کون کر رہے ہیں اس طرح سے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت عالمگیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ عالمگیر صاحب آپ کے وقت کا۔ کراچی میں مسئلہ کوئی ایک نہیں ہے، مسائل ہیں
بہت زیادہ. لیکن اس کا حل جو اس وقت فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں وہ دے رہے ہیں کہ 149 جو ہے آرٹیکل وہ لگا دیا جائے, وفاق کے زیر انتظام یہ شہر آ جائے. وفاق کیا یہاں کر سکتا ہے کہ اگر اس کے زیر انتظام آ بھی جاتا ہے شہر کے لیے؟ کہ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا, اور صرف اس شہر کا نہیں, سندھ کے دیگر ڈسٹرکٹس کا, کہ یہ صوبہ NFC ایوارڈ تو مانگتا ہے اور اس کے لیے بڑا جو ہے زور شور لیکن انہوں نے پچھلے 12 سال میں PFC ایوارڈ نہیں دیا نیچے ڈسٹرکٹس کو. جو پروونس نے نیچے ڈسٹرکٹس کو شیئر دینا ہوتا ہے پچھلے 12 سال میں نہیں دیا ہے. تو یہ بھی تو آئین کا حصہ تھا PFC ایوارڈ, کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ تو ضروری ہے کہ کراچی جو کہ یہاں 60 سے 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, یہاں پہ پورٹس ہیں, یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہے, آپ کا ملک چلا رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وفاق سے چینلائز کیے جائیں فنڈز, اس کو ڈائریکٹلی مانیٹر کیا جائے, اس کے ایڈمنسٹریشن کو بیک کیا جائے وفاق کی طرف سے. آج ایشو یہ ہے کہ صوبہ چونکہ بیچ میں ایک ٹیئر ہے, اور جس سے یعنی کارپوریشن لیول یہ ہے کہ وزیر اعظم کراچی لینڈ کرتا ہے تو وزیر اعلیٰ آتا نہیں ریسیو کرنے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے لیڈران جیل میں اس وقت کرپشن کے کیسز میں. تو یہ کیا کوپریٹ کریں گے؟ اور پھر کراچی کے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے کہ ہم نے آپ کو MNA MPA بنایا, آپ نے ہمارے ایشوز پر, اور کراچی کے میجر جو ایشوز ہیں وہ بلدیاتی ایشوز ہیں, سیوک ایشوز ہیں, پانی, کچرا, سڑک, سیوریج, یہ میجرلی لوگ اس سے تنگ ہیں. اور اس کے ادارے صوبے کے پاس ہیں. میئر کہتا ہے میرے پاس فنڈز نہیں ہیں, میئر کہتا ہے کہ مجھے جتنا پیسہ ملتا وہ تنخواہوں میں نکل جاتا. تو میئر کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے, اور وفاق بھی ڈائریکٹ جو میگا پروجیکٹس لا سکتا یا اس شہر کو پیسہ دے سکتا. تو ضروری ہے کہ اس شہر کو وفاق سے جوڑا جائے. اور یہ کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے, یہ آئین میں گنجائش ہے ہمارے پاس. لیکن عالمگیر صاحب اس میں آپ کے سندھ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا, جو آپ کے ساتھ وفاق میں اتحاد میں ہیں, حکومت میں اور اپوزیشن صوبے کے اندر ہیں, ان جماعتوں کو تو آپ اعتماد میں بھی نہیں لے رہے. وہ آپ جماعتیں آپ کے خلاف جو بات کریں گی یہ بہت بڑا اور غلط کام کیا جا رہا ہے اگر ایسا کچھ ہوگا, چاہے وہ GDA ہے, GDA میں شامل دیگر جماعتیں ہیں. تو یہ صرف آپ اور متحدہ قومی موومنٹ ہی یہ چاہ رہی ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ ہو؟ دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑا غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ کوئی کراچی کو الگ کیا جا رہا ہے, کراچی کو کوئی صوبے کا اسٹیٹس دیا جا رہا ہے وغیرہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف کراچی کے لیے پیسے چینلائز کرنے کا ذریعہ کھولا جا رہا ہے, جو کہ بیچ میں صوبہ ہوتا ہے, اس کو ہم پیسے دیتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, نہیں دینا چاہتے کیونکہ اس سے بہتر ہے کسی کالے کنویں میں پیسہ ڈال دیں. انہوں نے کھا جانے سارے پیسے. تو پیسے کے چینلائز کے لیے یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں جو شروع کی جا سکے. بہت شکریہ عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. اور کراچی کی صورتحال کے حوالے سے کچھ دیر پہلے سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ PTI وہ واحد جماعت ہے جس نے پہلی بار تاریخ میں 149 کی بات کی ہے اور اس کو لاگو کرنا چاہتی ہے. اور یہ کہا کہ PTI کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس وقت تقسیم کے معاملات پر بات کی جائے. نذیر لغاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب, ایک جانب یہ بات ہو رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے. یہ 2 جماعتیں ہیں اپوزیشن کے اندر سندھ میں جو یہ کرنا چاہتی ہے, باقی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر یہ تو ایک بڑا دھچکا بھی لگ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وفاق کے اندر حکومت کو, کیونکہ اتحاد جو GDA ہے بہرحال وہ موجود ہیں, مختلف جماعتیں ان کے ساتھ موجود ہیں. وفاق کے لیے بھی ان کے لیے مشکلات نہیں ہو جائیں گی؟ ایک تو یہ کہ اپوزیشن جماعتیں اور خود حکومت میں شامل جماعتیں ساری کی ساری ایک طرح نہیں سوچتی ہیں, ایک ذہن کی نہیں ہیں. جس طرح سے آگ میں کھیلنے کے مشورے دے رہے ہیں فروغ نسیم صاحب وفاقی حکومت کو اور عمران خان صاحب کو, جس طرح سے آرٹیکل 149 کا دائرہ وہ پھیلا کر پورے آئین کی طرح اور ایک بڑھا دینا چاہتے ہیں اور ایک بم کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور سندھ کے اوپر ایک بم پھینکنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا ان کے منہ سے نکل گیا ہے اور جتنا ان نے پتہ نہیں کس سطح پر سوچا گیا, کیا سوچ بچار کی گئی. لیکن عملاً سندھ کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے اور سندھ سے باہر بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور KP کے لوگوں کے لیے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے, ہر طرح پر, اور سرائکی بیلٹ کے لوگوں کے لیے کوئی بھی اس کو نہیں سمجھے گا یہاں پر
اس طرح سے آپ اگر کسی شہر کے مسائل کے حوالے سے آپ بم پھینکنا چاہیں گے کسی صوبے کے اوپر تو اس کو کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا۔ ایک چیز میں یہاں پر لغاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں، جن کی ذمہ داری ہے اس صوبے کو چلانے کی، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، اس کا بھی اگر آپ دیکھیں جب یہ بلدیات کا قانون آیا تھا اس وقت بڑی تنقید کی گئی کہ یہ بہت زیادہ ملتا جلتا وہ قانون ہے جو 1979 کا ضیاء الحق کے دور کا بلدیات کا قانون ہے، اس سے ملتا جلتا قانون دے دیا کہ یہاں پر اختیارات نام کی تو وہ چیز خود نہیں دی۔ سب سے بڑی جمہوریت کی بات کرنے والی جماعت ہے، وہ خود ہی بلدیاتی اداروں کو فعال نہیں کر رہی ہے، چاہے وہ کراچی ہو یا دیگر اضلاع ہوں سندھ کے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں گیپ تھا، سیاسی گیپ تھا، بہت بڑا سیاسی گیپ تھا، تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی ہوئی تھی، کسی سیاسی جماعت کو کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں تھی اور کالعدم قرار دی جا چکی تھی۔ اتنے بڑے گیپ کے اندر ضیاء الحق نے مجبوراً سیاسی لوگوں کو ایک اسپیس دیا تھا۔ جب یہاں صوبائی حکومت موجود ہے، وفاقی حکومت موجود ہے، تو ایک تھرڈ ٹیئر کے پاس اپنی پاورز ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر سطح پر ہونی چاہیے۔ لاہور کے میونسپل کارپوریشن کے میئر کے پاس بھی ہونی چاہیے، پشاور کے کارپوریشن کے میئر کے پاس بھی ہونی چاہیے، کوئٹہ کے میئر کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ محض یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام شہروں کا مسئلہ ہے۔ کراچی کے مسئلے کو جس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے اس مسئلے کو اسی طرح سے حل کرنے کی کوششوں کو اجاگر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ حل کرنے کے لیے اگر صوبائی حکومت کوئی کام کر رہی ہے، کوئی اگر کہیں روڈ بنائے جا رہے ہیں، کہیں پر کوئی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے۔ کچرے کے ڈھیر کی تصاویر مستقل دکھاتے رہنا جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی کچرے کا ڈھیر ہے جس کا 1 مہینے پہلے پڑا تھا تو اب بھی پڑا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور پھر کچرے کے ڈھیر کیسے بنے؟ ایک وفاقی وزیر جاتے ہیں اور جا کر کسی لوڈر اور ڈمبر کے بغیر وہ نیچے سے جا کر نالوں کی کھدائی کر کے سڑک پر بچھا دیتے ہیں اور ساری کی ساری سڑکوں کو۔ لغاری صاحب یہ تو صوبائی حکومت کا اور بلدیاتی حکومت کا بھی تو کام تھا کہ یہ صاف کر لیتے، 4 اضلاع صوبائی اس کے بلدیاتی حکومت کے پاس ہیں، باقی ان کے پاس ہیں، صفائی کرنا میئر کا کام ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نکلے کیوں؟ اگر یہ بات کروں کہ یہاں تک پہنچا ہی معاملہ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وفاق NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز نہیں دے رہا ہے، اس نے روک رکھا ہے اور نیا FC ایوارڈ بننا ہے، نہیں بنایا جا رہا ہے، آئین کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور ICC کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کر چیزوں کو حل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں سے آئے کہ جناب اوپر سے آسمان سے نازل ہو کر کہیں گے کہ جناب ہم جو ہے صوبائی حکومت پر بم پھینک دیں گے اور پھر ہم بیٹھ کر سارا کچھ نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور چلائیں گے اس طرح سے؟ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ NFC ایوارڈ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ NFC ایوارڈ کریں اور بلائیں اور تمام صوبوں کو اور نیا فارمولہ دیں اور نیا فارمولہ یقیناً وہ تو کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ جو پہلے تقسیم ہوا اس کی بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اور وفاقی حکومت یہ کہہ رہی کہ تمام صوبوں کو جب سے NFC میں یہ کہتا ہوں کہ وفاق کو کیا کرنا ہے؟ وفاق جو ہے اس نے سوشل سیکٹر میں کام نہیں کرنا ہے، وفاق جو ہے اس نے ایجوکیشن نہیں دینی ہے، وفاق نے ہیلتھ سیکٹر میں کام نہیں کرنا ہے، وفاق نے کیس کر کے 2-3 ہسپتال لے لیے تھے وہ واپس کر دیے صوبوں کو اس لیے کہ ان سے نہیں چلایا جا سکتا ہے، یہاں تک ان کی بات ہے۔ پھر وفاق جو ہے تمام صوبوں کے مجموعی بجٹ کا دگنا بجٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ بجٹ جو ہے وہ کس کام کے لیے لیتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہتا ہے؟ اگر اس کو 4-5 سبجیکٹس پر اپنے آپ کو محدود کرے تو پھر اپنے آپ وسائل صوبوں کے حوالے کرے اور وہ بیٹھ کر چلائے۔ بڑی کلیئرلی بات ہے کہ آئین کے آرٹیکل 97 میں یہ بات واضح ہے کہ جو وفاقی ادارے ہیں ان کے حوالے سے وفاق جو ہے وہ صوبے کے اندر موجود ان اداروں کے حوالے سے ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ 149 کے اطلاق کے حوالے سے صوبائی حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ میں وہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ اس کی تشریح جو ہے لغاری صاحب وہ تو قانون دان ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن اس میں تشریح کی کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جب کانفرنس لسٹ صوبے کے انتظام نہیں چلا سکتے۔ اب اگر صرف اور صرف وفاق نے کراچی کی صفائی کے معاملات کو لینا ہے، پانی کے معاملات کو لینا ہے، تو ریونیو کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو یہ پھر الگ معاملہ ہے کہ یہ کیا سوچا جا رہا ہے، فروغ نسیم کیا سوچ رہے ہیں، وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے کیا موقف لے رہی ہے۔ لیکن لغاری صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے سیاسی طور پر، اگر یہ بات آگے چلے گی جو آپ کہہ رہے ہیں آگ سے کھیلنے والی، اگر یہ آگے بات چلے گی تو یہ وفاقی حکومت کے لیے ان کی اپنی سیاسی
مسائل جنم دے سکتے ہیں، خاص طور پر قومی اسمبلی کے اندر ان کے اتحادی جماعتوں کے حوالے سے. تو اس پر سوچ نہیں رہی ہے وفاقی حکومت عمران خان صاحب؟ اگر جی ڈی اے نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور پیر پگارا نے شدید ریئیکشن دیا ہے، بالکل کبھی بھی اور کبھی بھی ابھی قادر مکسی نے اور ایاز لطیف علیجو نے جو ہے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. پر ایاز لطیف علیجو یا قادر مکسی تو نہ کسی اتحاد کا حصہ ہیں، جی ڈی اے میں گئے تھے اور جی ڈی اے میں بھی وہ ایکٹیو نہیں ہے. جی ڈی اے میں جن لوگوں کو اقتدار میں شراکت داری ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے، لیکن کیا فہمیدہ مرزا صاحبہ وزارت پر بیٹھی رہیں گی اگر سندھ کے ساتھ یا کراچی کو ایک اسٹیٹس الگ کر دیا گیا یا ان کے اوپر کوئی وار کر دیا گیا تو وہ ایک وزارت پر بیٹھنے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وزارت پر موجود رہیں گی. اسی طرح سے خود پی ٹی آئی کے اندر یہ جو لیڈرشپ ہے یہاں پر، کیا وہ شکور شاد بیٹھے رہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے شہر کو الگ کر دیں اور ہم اس طرح سے جو ہے ان کے ہاتھ میں بیٹھے رہیں گے؟ وہ خود شکایت لے کر الگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو پارٹی کے معاملات میں جانا چھوڑ دیا ہے. ایک ان کے اپنے ایم این اے کراچی شہر سے جنہوں نے جو لیاری کی سیٹ سے جیت کر ہے. تو اس طرح سے معاملات ان کے لیے بہت آسان نہیں ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ساتھ میں سر چھیڑا ہے تو فردوس شمیم نقوی صاحب نے چھیڑا ہے. جو کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، 149 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دن میں وزیر اعظم اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کل جو ہے وہ کشمیر مظفر آباد میں بہرحال وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب ہم بڑھیں گے آگے اور کچھ بات کر لیں گے کھیل کے میدان سے خبر کے حوالے سے. اور کھیل کے میدان سے خبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہاکی کے حوالے سے ہے کہ پری کوالیفائی راؤنڈ اولمپک کے پاکستان اب جا پہنچا ہے. وہ جو اولمپک چیمپئن تھا، چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن تھا، ورلڈ چیمپئن تھا، اب اس کو پری کوالیفائی راؤنڈ کھیلنا پڑ رہا ہے. بہرحال چیف کوچ جو خواجہ جنید، ان کے ساتھ اس وقت اعجاز وسیم باقری ہمارے نمائندے موجود ہیں اور تیاریوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں. جی اعجاز، کیا کہنا ہے چیف کوچ کا پری کوالیفائی راؤنڈ کے حوالے سے؟ کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ جی میں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور کی پچ 2 پر موجود ہوں. پاکستان ہاکی ٹیم دوبارہ بام عروج تک واپس جانے کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کر چکی ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر بھی تبدیلی آ چکی ہے. شہباز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. آصف باجوہ دوبارہ سے پی ایچ ایف کے سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. خواجہ جنید احمد کو، جو کہ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیموں کے لیے ایک چیمپئن کوچ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو پاکستان سینئر ٹیم کی ذمہ داری دی ہے. پاکستان نے ہالینڈ کے خلاف اکتوبر کے اندر 2 کوالیفائر میچ کھیلنے ہیں اور اگر پاکستان وہ جیتا ہے تو اولمپک کے لیے پاکستان کوالیفائی کر لے گا. میرے ساتھ خواجہ جنید احمد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. خواجہ، پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ٹرسٹ کیا ہے کیونکہ آپ جونیئر ٹیموں کے سب سے کامیاب کوچ سمجھے جاتے ہیں. کیا ہم دوبارہ سے یہ امید لگا لیں کہ جو ریو اولمپک مس ہوئے تھے ہم اب ٹوکیو اولمپک کے لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ریئلسٹک اپروچ سامنے رکھتے ہوئے اگر میں ایک فیصلہ کروں، اس وقت ہالینڈ جو ہے وہ ان کے پلیئرز 300 کے قریب میچز انڈیویجولی کھیلے ہوئے ہیں. ہم لوگ ابھی چند پلیئر ہیں جو کہ 150 میچز ہیں، باقی 5-5 6-6 میچز ہیں. اسی طرح ہالینڈ کی اگر ٹریننگ کی ایوریج نکالی جائے تو تقریباً 20,000 آورز نکلتی ہے سنس لاسٹ جو گروپ ان کا سیم مینجمنٹ سیم گروپ. پاکستان کی مینجمنٹ کوئی ایک سال میں 6 دفعہ چینج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ہماری اس کیمپ میں جو ابھی تک ٹریننگ ہوئی ہے 20 آورز ہوئی ہے. تو یہ ایک ریئلسٹک ہماری گراؤنڈ. ہاں، اب آن دا ٹاپ آف دیٹ کیونکہ کوالیفائی راؤنڈ ہے، دیر از کوئی آپشن نہیں ہے جیت. ایک آپشن ہے، ہم یہاں جیت کے جذبے سے جائیں گے، لیکن سرکمسٹانسز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ نمبر 1 اور نمبر 17 کا گیپ ہے. ہم اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ایک بہتر حکمت عملی تیار کریں گے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک سرپرائز ملے. لیٹ سے پاکستان ہمیشہ سے ہی ایک ڈیفینسو حکمت عملی سے اترتا ہے ہالینڈ کے خلاف. میری کوشش ہوگی کہ ہم فرسٹ 5 منٹس میں ایک اگریسو ڈسپلے کریں جو کہ ان کے لیے سرپرائز ایلیمنٹ ہو. تو اس طرح کی پلاننگ کے ساتھ جائیں گے ہم. خیر صاحب، یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہالینڈ نمبر 1 اور ہم نمبر 17، مقابلہ تو صاف ظاہر کوئی نہیں ہے پاکستان ہاکی کا. ہم لوگ بہت نیچے چلے گئے ہیں. آپ 94 کی گلوری کے گولڈ میڈلسٹ ہیں. پاکستان ہاکی کا آپ نے عروج دیکھا ہوا ہے. بدقسمتی سے ہم اس ایرا کے اندر جوان ہوئے اور سپورٹس رپورٹنگ کر رہے ہیں جب ہاکی ہماری 17ویں رینکنگ کے اوپر ہے. آپ کو امید کتنی ہے کہ یہ لڑکے سرپرائز کر سکتے ہیں ہالینڈ کو؟ دیکھیں، میں یہ چیز بتاؤں، بالکل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں، کیونکہ دیکھیں وی آر نتھنگ ایٹ اسٹیک. ہمارا کوئی اسٹیک پہ نہیں ہے. ہم نے ڈو اینڈ ڈائی ول جانا. ان کا اسٹیک پہ سب کچھ ہے. اگر وہ ہارتے ہیں تو وہ باہر ہو جاتے ہیں.
تو لہٰذا ہم نے اس ایک جو پوائنٹ ہے نا، یہ گیم آف نرو، ہم نے ان کی نرو کو جیتنا ہے. اگر ہمارے پلیئرز آن دا پچ کے اندر اپنی رول اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈسپلے کر گئے تو آپ بلیو کریں کہ اس میں ایک اچھا رزلٹ آنے کی امید بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہالینڈ دیکھیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک 100 روپیہ جیب میں رکھیں اور 1000 کی چیز خریدنے جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں، آپ ایک میک اپ کر کے آپ ایک اس چیز کو 100 روپے والی چیز کو 1000 کا بنا دیں تو دیر از اے پاسبلٹی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت اس زون میں ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کا ایسا میک اپ کریں کہ گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی وہ ٹیم لگے اور ہالینڈ کے مقابلے میں اترے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک اچھا پرفارم کریں گے. آخری سوال، خواجہ جنید احمد، پاکستان ہاکی جو اس وقت بالکل نیچے گر چکی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے کتنے آپ سال دیکھتے ہیں کہ کراچی میں نیشنل چیمپئن شپ بھی ہوئی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسکولوں یا کالجز کے اندر وہ ہاکی کھیلی نہیں جا رہی ہے، مزید ہمیں کتنے سال لگیں گے؟ چھوڑ دیں فنڈز کو، پیسے کو، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 4-5 سال یا ایک دہائی لگ سکتی ہے، 10 سال ہم دوبارہ اٹھ سکتے ہیں؟ آپ نے بہت خوبصورت کویشچن کیا اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کویشچن بھی یہی بنتا ہے کہ کتنا ٹائم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کو بہت اچھی فیڈریشن ہے، آصف ایک سکسیزفل سیکٹری رہا ہوا ہے، بریگیڈیئر کھوکھر نے بہت اچھا ایک رول ادا کیا ہوا ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک ایسی مینجمنٹ جس کے اوپر پورا ملک متفق ہو، فیڈریشن متفق ہو، اعتماد بھی کیا جائے، وہ ہونی چاہیے. اس کو ایک ٹائم دے دینا چاہیے اور منیمم اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں 4 ایئرس کا. دنیا میں کوئی ایسی مینجمنٹ نہیں ہے، چاہے وہ فٹ بال کیا، چاہے وہ کرکٹ کیا، چاہے ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں مصباح الحق اناؤنس ہوئے ہیں. حقیقت دیکھیے تو 4 سال کم ہے نیچے سے اوپر اٹھنے کے لیے. کہہ رہا ہوں دیکھیں، آپ اس میں زون ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ ایشیا کو کلیئر کریں گے اور ورلڈ میں آپ ٹاپ 6 میں ٹاپ 8 میں آئیں گے. تو اگر آپ اس طرح زون وائز آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی. سب سے پہلے ایک سسٹم، ایک میکانزم ہونا چاہیے کہ ہم زون 1، زون 2، زون 3. تو اگر ہم زون کو لے کے چلیں گے تو پاکستان ٹیم میں امید کرتا ہوں. اس وقت خواجہ جنید گفتگو کر رہے تھے اعجاز وسیم باقری کے ساتھ اور پاکستان کے ہاکی کے مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، کل پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.